बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान ख़ान साहब से मुतल्लिक़ सोशल मीडिया पर ख़बर है कि बिल आखिर उन्होंने नमाज ईद अदा कर ली और फिर बाकायदा उसके दस्तावेज़ी सबूत भी उन्होंने जारी किए हैं। ये बड़ा चर्चा है पाकिस्तान के मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर। दूसरी और सबसे बड़ी अहम ख़बर जो है वो, बल्कि पहली वो वाली ख़बर होनी चाहिए, वो है कराची की बारिश और कराची में मचने वाली जो तबाही है, सामने आने वाली जो गवर्नमेंट की नालायकी है, वो ज़ेर सवाल है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वो भी बड़े परेशान हैं। और जो गवर्नमेंट है यानी कि सिंध की गवर्नमेंट, जिसको कराची में या सिंध में हुकूमत करते हुए 14 साल मुकम्मल हो चुके हैं, वो सड़कों के ऊपर है। लेकिन सड़कों के ऊपर होके तो सिर्फ तसल्ली आप दे सकते हैं लोगों को, लेकिन जो असल काम है क्या वो 14 सालों में हुए, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और तीसरी ख़बर जो कल मैं समझता हूँ कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है, वो है कि वो फैमिली जिसने एहसन इकबाल साहब के साथ जिन्होंने बदतमीज़ी की थी या उनके जज्बात जो थे वो एक मुबैना चोर को देख के जो भड़क उठे थे, बग़ैर किसी सबूत के उन्होंने चोर चोर कहा। और छोटे छोटे बच्चे जो साथ में थे वो किस तरह करके बिहेव कर रहे थे, जिनको पाकिस्तान की सियासत का नहीं पता, जिनको पाकिस्तान की तारीख़ का नहीं पता, वो किस तरह करके सिर्फ़ इसलिए कि उनकी वालदा जो हैं वो PTI की या उनके जो वालिदैन हैं वो बड़े मुतहरिक एक्टिविस्ट कह लें आप उनको, या उनके कारकुन कह लें, जो भी कह लें, कुछ लोगों ने उस खातून की जो वो फरहत रसल मेरा ख्याल है उनका नाम है, शायद इस तरह करके कोई नाम है, तो वो उनकी गवर्नर पंजाब के साथ गुफ्तगू के बाद जो उन्होंने सुहेल वड़ैच साहब के साथ गुफ्तगू की है कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम किस तरह किया जाता है, ये मैंने चोई सरवर साहब के साथ सीखा। तो उनको देख के और फिर ये जो नफ़रत भर दी है इमरान ख़ान साहब की सियासत ने पाकिस्तान के आम आवाम के अंदर, और ये मोस्टली वो लोग हैं जो पाकिस्तान की सियासत से लाताल्लुक़ रहे और एक अरसे तक लाताल्लुक़ रहे। सिर्फ ये कि एक फ़ैशन था एक दौर तक कि हम पाकिस्तान में वोट नहीं पांदा जी, ये एक फ़ैशन था पाकिस्तान में ये कहने का। जिस तरह पाकिस्तान के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं और वो मैथ्स कॉम के स्टूडेंट्स जो सहाफ़ी बनना चाहते हैं, वो एक फ़ैशन चल जाता है ना, वो वहाँ पर फ़ैशन था एक दौर में। अखबार नहीं पढ़ता, अखबार क्यों नहीं पढ़ते? वो सिर्फ गंदी ख़बरें देते हैं, गलत ख़बरें देते हैं। और भाई अखबार, अब ये खैर वो बहस एक बड़ी मुख्तलिफ सी है। इसी तरह पाकिस्तान के बड़े सारे लोग थे जो एक दौर तक कहते थे हम वोट नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? सारे चोर हैं। तो अब वो ये वाले वो सारे के सारे उनको इमरान ख़ान साहब की सूरत में एक कोई फ़रिश्ता नज़र आया, कोई पारसा नज़र आया, कोई खलाई मखलूक नज़र आई, या कोई एक कह लें कि मैं कहूँ अगर के कोई मैं वो नहीं, वो लफ्ज़ गलत हो जाएंगे, मैं वो वाली बात नहीं करता, लेकिन उनको एक रूटीन से हट के एक इंसान नज़र आया इमरान ख़ान साहब की सूरत में। वो इसलिए नज़र आया कि वो उनके जहन सियासी नहीं थे। जो लोग इमरान ख़ान साहब के साथ हुए मोस्टली वो लोग थे जो वोट डालना पसंद नहीं करते थे, जो उनको सियासत एक गंदा धंधा लगती थी, जिनको सियासतदानों की सूरत में जो उनको नफ़रत थी उनसे। तो वो चूँकि सियासी ज़हन नहीं थे, लिहाजा उनको मोल्ड करना बड़ा आसान था। और पाकिस्तान में एक प्रोपेगेंडा मशीन है, जिन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया, ये बार बार हम इसकी बात करते हैं, तो उससे वो लोग मुतासर हो गए। तो अब वो उनकी ज़ुबान में वो ना आगे ना पीछे, ना उनको किसी चीज़ का पता है, ना पाकिस्तान की तारीख़ से वो आगाह हैं, ना वो पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान की सियासत में किस तरह मुलव्वस होते हैं, वो क्या करते हैं, किस तरह संगीत नौ रख के जो है वो आपके डेले बाहर निकालते हैं, ये उनको नहीं पता। उनकी तारीख़, उनकी सियासत, उनका आप कह लें कि जो एक पॉलिटिकल एनालिसिस करने की ये जो एक सलाहियत होती है वो है ही नहीं। तो वो शुरू भी अगर होती है तो कब होती है? जब इमरान ख़ान साहब ने 2014 का धरना दिया था, उससे न पहले न बाद में। तो लिहाजा बहुत बड़ी एक तादाद थी इमरान ख़ान साहब के इस मैं बल्कि ये नहीं कहूँगा कि इमरान ख़ान साहब के इस प्रोपेगेंडा की वजह से, इमरान ख़ान साहब जिनकी प्रोडक्ट हैं उनके प्रोपेगेंडा की वजह से जो थे वो लोग जो हैं वो इस तरह का तर्ज़ अमल उन्होंने इख्तियार किया हुआ था। अब उन्होंने
مطلب جو بھی بھیرا میں ہوا وہ انہوں نے اس کو ریوزٹ کیا، یا پھر جو سوسائٹی کے اندر سے جو ایک ان کے اقدام کے خلاف جو کہہ لیں کہ تنقید ہوئی، یا ان کے اقدام کے اوپر تنقید ہوئی، انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اب ہمیں جانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا کام کیا. نارووال گئے، وہ احسن اقبال صاحب کے پاس گئے اور جا کے انہوں نے اپنے اس رویے کے اوپر جو ہے وہ ایک ریگریکٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ شو کیا، یا میں وہ شرمندہ لفظ ٹھیک نہیں ہے، چلیں بہرحال وہ ان کو ٹھیک نہیں لگا جو انہوں نے کیا تھا، تو انہوں نے اس کے اوپر جو اس سے رجوع کیا اور انہیں کہا کہ آپ دل برا نہ کریں، ہمیں معاف کر دیں. تو انہوں نے وہ کر دیا. تو اب اس کے اوپر ایک علیحدہ سے دو جو ہے نا وہ مجاہدین دو طرف کے ہیں ہمارے جو سیاسی مجاہدین ہیں، یا گوریلاس مجاہدین نہیں کہنا چاہیے، جنونی گروپ جو ہے ہمارے وہ دونوں طرف ہے. وہ پی ٹی آئی تو خیر پورا جنونیوں کا گروپ ہے، وہ جتنے بھی لوگ ہیں، اور نون لیگ کے اندر بھی جو ہے وہ بھی گوریلے بیٹھے ہوئے ہیں. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ کیوں کیا گیا، یہ معاف نہیں کرنا چاہیے، قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. سر جی کوئی قانون ان کو یہ والا کام کرنے سے نہیں روکتا، یہ اخلاقیات کا تقاضا تھا، اور یہ جو سوسائٹی نے ان کے اوپر پریشر ڈالا، اور پھر وہ اچھے لوگ تھے جو ان کو لگا کہ یار کہ یہ ہم سے غلطی ہوگی. اگر آپ نے وہ والی ویڈیو دیکھی ہو جو کلپ ہے، اس میں وہ جو اس فیملی کا جو سربراہ ہے یا ان بچوں کا والد اور اس خاتون کا جو شوہر ہیں، وہ عمیر غالباً ان کا نام ہے، میں نام یاد رکھنے میں ذرا برا ہوں، تو اگر میں نام غلط لے لوں تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس ویڈیو میں بھی وہ اگریسو نہیں ہیں، وہ جاتے ہوئے وہ ان کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ وہ جو کچھ ان کی بیوی اور ان کے بچوں نے کیا وہ اس سے خوش نہیں تھے. تو میرا خیال ہے کہ ان کا میجر رول انہی کا ہوگا، انہوں نے سمجھایا ہوگا. اور بڑی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں اس طرح کے لوگ بہت کم ہیں جو اپنی غلطی کر کے پھر جب ان کو احساس ہوتا ہے تو پھر وہ اس پر رجوع کر لیتے ہیں، یا کہہ لیں کہ وہ پھر ٹھیک فیصلہ کر لیتے ہیں. اور عمران خان صاحب کا جو بھی بیانیہ تھا، جو بھی نفرت تھی، چونکہ وہ نفرت پھیلانے والی جو مشینیں ہیں وہ بند ہو چکی ہیں، وہ فیکٹریاں جو ہیں انہوں نے وہاں پر ایک بریک آ چکی ہے. میں بند نہ بھی کہوں تو وہ ایک عارضی بریک ہے وہاں پر. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو سپلائی آ رہی تھی عمران خان صاحب کو، وہ سپلائی رک گئی ہے. تو یہ جتنا آپ کو اثر نظر آ رہا ہے، یہ جب تک سپلائی رکی رہی نا جی تو یہ اثر زائل ہوتا جائے گا، ختم ہو جائے گا. عمران خان صاحب نے جو چورن بیچنا شروع کیا تھا وہ چورن ان کا نہیں بک رہا. اگر ان کا وہ چورن بک رہا ہوتا تو اس وقت پاکستان میں حقیقی معنوں میں انقلاب آ چکا ہوتا. جو پورٹرے کیا جاتا تھا کہ جی کہ لوگ تو اتنے بے چین ہیں اور اتنے جناب وہ تڑپ رہے ہیں امپورٹڈ گورنمنٹ آنے کے اوپر کہ وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، وہ آپ کو گھروں میں گھس کے ماریں گے. یہ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے نا کہ لوگ آپ کے بچوں کو آپ کا محاسبہ کریں گے، سادہ الفاظ میں. وہ ہیٹ کو اس لیول پر لے کے جانا چاہتے تھے. آپ کی شادیاں نہیں ہوگی بچوں کی، اسکولوں میں جائیں گے آپ کے بچوں کو لوگوں کے بچے جو ہیں وہ گھیر کے نعرے مارا کریں گے اسی طرح کے کہ چور کے بچے، لوٹوں کے بچے، چور کے بچے، لوٹوں کے بچے. عمران خان صاحب کے بہت سے جو خواب ٹوٹ گئے، ان میں سے ایک خواب یہ بھی ٹوٹے گا کہ وہ ریزسٹنس جو وہ چاہ رہے تھے کہ جھوٹ، سر جی جھوٹ کے پاؤں کوئی نہیں ہوتے. اور عمران خان صاحب کی پوری زندگی جھوٹ سے عبارت ہے. وہ میں ان کی سیاسی زندگی کی بات کر رہا ہوں، بلکہ ان کی اور جو کھیل والا معاملہ تھا اس میں تو ان کے اور طرح کے معاملات ہیں. وہ ڈریسنگ رومز کی جو خبریں ہیں وہ چلتی ہیں زینت امان سے لے کے کہ کس طرح 2 کروڑ روپے ان کے کھائے گئے، اور سرفراز نواز سے انہوں نے کس طرح رابطہ کیا کہ میرے 2 کروڑ روپے واپس کروا دو. زینت امان نہیں، ریکھا تھی وہ والی خاتون. تو عمران خان صاحب نے اپنے ہر چاہنے والے کو دھوکہ ہی دیا. اور وہ کرکٹ کا میدان ہو، وہ جو کہہ لیں کہ خدائی خدمت ہو، یہ جو چیریٹی کا جو انہوں نے کام کیا تھا، وہاں پر ان کی لمبی دہاڑیاں لگتی ہیں. اور پاکستان کی کوئی بھی گورنمنٹ جو آئے گی بڑا جگرا کرے گی نا لوگوں کی تھوڑی سی مخالفت لے کے، کیونکہ ہم اچھے کام کی مخالفت نہیں کیا کرتے، اچھا کام ہوتا رہے. تو خود کیا تھا انہوں نے بائی دا وے، میں وہ بات ادھر ادھر ہو جائے گی. یہ شوکت خانم کے خلاف جو یا عمران خان صاحب کے خلاف جو خواجہ آصف صاحب نے وہ ثبوتوں کے ساتھ پریس کانفرنس کی تھی، ان کے خلاف انہوں نے جو وہ تک عزت کا دعویٰ کیا تھا، خود بھاگ رہے تھے اس دعوے سے.
تو جو ملزم تھا یعنی کہ خواجہ آصف، اس کے وکیل پھر پیچھے پیچھے عدالت کے پھر رہے تھے کہ سر ساڈی گل سنو، ساڈی گل سنو. تو وہ جرا ہو رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی فراڈ بازیاں ہیں اور قوم کو عمران خان صاحب کا اصل چہرہ آہستہ آہستہ نظر آنا شروع ہو چکا ہے اور کلیئرلی بھی نظر آ جائے گا. بڑا اچھا اقدام کیا جو انہوں نے جا کے اپنے رویے کے اوپر معذرت کی اس فیملی نے، اور اس فیملی کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور یہ اپریشیٹ کریں گے تو جو چیزیں ہیں وہ بہتر ہوں گی. وہ لوگ جو گریلے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ بڑا غلط ہو گیا، یا وہ دوسری طرف والے گریلے کہ جی ان کو دباؤ میں لا کے معافی منگوائی گئی، یہ شہباز گل ٹائپ کی جو مخلوقیں ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ان کی پاکستان میں ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملنے. یہ بھاگ جائیں گے. یہ ان کی جس طرح بیگم صاحبہ ہیں نا پاکستان سے مفرور، پاکستان کے خرچے کے اوپر پی ایچ ڈی کرنے گئی تھیں پھر واپس ہی نہیں آئیں، یہ بھی وہاں پر بھاگ جائیں گے. کراچی سر جی بڑا اہم مسئلہ ہے. کراچی کا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت تک جو 3 مہینے میں بارش ہونی تھی وہ اللہ کی قدرت ہے، وہ ایک دن میں یعنی کہ 14 گھنٹے میں وہ بارش ہو گئی ہے. 233 ملی لیٹر یہ ڈی ایچ اے میں ہوئی ہے اور مختلف جگہوں کے اوپر مختلف بتائی جا رہی ہے. ابھی سے 5-6 گھنٹے پہلے جو رپورٹ آئی ہے مسرور ایئر بیس پر 172 ملی میٹر اور فیصل بیس پر 65، ایم او ایس پر 50، گلشن حدید میں 47. ایون جو ایکسپریس وے ہے جہاں پر موٹر وے بنی ہے وہ والا علاقہ زیر آب ہے. یہ ہم جو ہے وہ 14 سال والی جو حکومت ہے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ذمہ داری اسی کی ہے، لیکن یہ ایک مجموعی مسئلہ بھی ہے کہ کراچی کا پھیلاؤ اور کراچی کا جو پھیلاؤ جب پھیل رہا تھا، یا میں اگر اس کو سادہ کروں نا تو یہ کراچی میں جو بارش ہوئی ہے اور جو کراچی بہہ گیا ہے، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس ملک میں 2 قومیں آباد ہیں. ایک وہ قوم ہے جس کو حکمران قوم کہتے ہیں، جو رولنگ ایلیٹ ہے پاکستان کی، اس کا پاکستان کوئی اور ہے، اس کی ترجیحات کوئی اور ہے. اور ایک وہ قوم ہے جس میں کیٹیگریز ہیں، کچھ عمرہ ہیں، کچھ مڈل وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جی مڈل کلاس والے ہیں، اور کچھ لوور مڈل کلاس ہے، اور پھر ایک لوور کلاس ہے. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ایک بریکٹ کے اندر ہیں، اور جو پاکستان کی رولنگ ایلیٹ ہے اس کے مسائل ڈیفرنٹ بالکل مختلف ہیں. ان کا مسئلہ میں اور آپ نہیں ہے، ان کا مسئلہ پاکستان ہے ہی نہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو کس طرح نچوڑنا ہے. اور اس رولنگ ایلیٹ میں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ میں پاکستان کی عدلیہ ہے، پاکستان کی فوج ہے، پاکستان کی بیوروکریسی ہے. اور اس میں بھی کیٹیگری یہ ہے کہ حصہ بقدر جسہ، کہ جو جتنا زیادہ طاقتور ہے اس کا اتنا زیادہ حصہ ہے. تو یہ کلائمنس ہے، یہ ملی بھگت ہے، اور یہ پاکستان کے وسائل کے اوپر قابض لوگ ہیں، اور پاکستان کے وسائل سے پہلا پھل انہوں نے کھانا ہوتا ہے. رہند کھوند اس قوم تک پہنچنی ہوتی ہے، جھوٹن جس کو ہم کہتے ہیں، بچہ عوام تک پہنچنا ہوتا ہے، اور وہ بھی حصہ بقدر جسہ. یعنی کہ پہلے ہماری جو ہے وہ اپر کلاس ہے، اس کے بعد مڈل کلاس ہے، پھر لوور مڈل کلاس ہے، پھر غریب غربا میرے اور آپ جیسے لوور مڈل کلاس جس کو کہتے ہیں، نہیں بلکہ لوور کلاس کہیں آپ. ان کے لیے اگر کوئی سوچ رہا ہوتا، یا اس ملک کا اس قوم کا کوئی سوچ رہا ہوتا، تو کراچی کا یہ حال نہ ہوتا. کراچی کا حال یہ اس لیے ہے کہ زمینوں پر قبضے، نالوں پر قبضے، پلازے بنا کے بیچ رہے ہیں، اور جو ندی نالے ہیں وہاں پر گزرگاہوں کے اوپر، آبی گزرگاہوں کے اوپر. سر انگریز نے یہ لاہور جیسے شہر میں، یا کوئی بھی شہر جو ہے پلانڈ کر کے انہوں نے بنائے تھے. لاہور، میں پرانے لاہور کی بات نہیں کر رہا، پرانا لاہور بھی اپنے طرز کے اوپر جو ہے وہ پلانڈ ہی تھا، یا جتنے بھی پاکستان کے شہر ٹیلے کے اوپر تھے. اور وہ انکاسی آپ جو اس طرح کی، آج بھی پرانا جو شہر ہے نا لاہور کا، اس کے اندر پانی نہیں گھستا جتنی مرضی بارش پڑ جائے. ایون سیلاب جب راوی کبھی آباد تھا یا بہتا تھا راوی، تو جب یہ بند وغیرہ نہیں بنے ہوئے تھے، میں پرانے دور کی بات کر رہا ہوں، شاہی قلعے کے دروازے سے آگے کبھی پانی اوپر نہیں آیا تھا. تو وہ اس وقت اتنا پلان کر کے بنا تھا. لیکن وہ کیوں بن گیا تھا؟ کیونکہ اس وقت لوگوں کا سوچا کرتے تھے. بادشاہتیں ہوتی تھی،
بادشاہ ہوتے تھے، اپنی رعایا کا کچھ سوچا کرتے تھے، لیکن پاکستان جب سے بنا ہے یا جب سے ہم نے یہ آزادی سے پہلے بھی اسی طرح کے معاملات تھے، کچھ ہمارے ڈی این اے میں کوئی فرق ہے، تو کسی نے ملک کا قوم کا نہیں سوچا، ورنہ آبی گزرگاہوں کے اوپر بلکہ نہ کچھ تعمیرات ہوتی بلکہ ان کو زیادہ صاف ستھرا رکھا جاتا، زیادہ بنائی جاتی، آبی گزرگاہوں کو بھی وہ بائی پاس بنتے، تو یہ مل ملا کے قبضے ہوئے ہیں، کچھ آبادیاں جو ہیں وہ غریب غربا نے بنا لیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب دنیا کی جو مالیاتی ادارے ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پچھلے سال غالباً یقیناً پچھلے سال جو کراچی کے حالات دیکھے تھے، اور کئی عرصے سے اسی طرح کے حالات ہیں، تو یعنی کہ کوئی تقریباً ویسے تو وہ 1.5 کروڑ کی آبادی ہے سرکاری کاغذوں میں، لیکن اگر آپ ویسے کراچی کو اگر ایمانداری کے طور پر تولیں تو کراچی جو ہے وہ کسی بھی طور پر کوئی 3-3.5 کروڑ سے کم آبادی والا شہر نہیں ہے، اور اس شہر میں سوک یا جو شہری سہولیات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ یار یہ ہم سے پیسے لے لیں، گرانٹ تھی غالباً، اور یہ نالے صاف کر لیں۔ ہم نے تب دیکھا، میں نے وہ تصویر دیکھی کہ وہ نالوں کی صفائی کے لیے ایک میٹنگ ہو رہی تھی وزیر اعلیٰ سندھ کی صدارت میں، وہاں پر اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی بھی موجود تھے۔ اب مجھے نہیں یہ سمجھ آتی کہ ڈی جی آئی ایس آئی جن کا کام پاکستان کے سلامتی سے متعلقہ ہے، وہ نالوں کی صفائی میں ان کا کیا انٹرسٹ تھا۔ تو اب اس سے آپ سمجھ جائیں کہ پیسہ جو ہے وہ پاکستان کا یا پاکستان کی ایلیٹ کا اور رولنگ ایلیٹ کا مسئلہ نمبر 1 ہے، اس سے آگے کچھ نہیں اور اس کے بعد بھی کچھ نہیں۔ تو حالات یہی رہنے ہیں، آپ کوئی جو کچھ مرضی کر لے، سب جھوٹی تسلیاں ہیں، اسی طرح ہی کام چلنا ہے until unless جو یہ 14 سال کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے کہ ان کے کھاتے میں بھی کیا آپ ڈالیں گے، ان کو بات کریں تو وہ کہتے ہیں کوئی سازش ہو گئی، یہ کوئی ریت کی بوریاں ڈال کے چلا جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، چائنا کٹنگ کے رولے، وہ گجر نالہ بند، تو یہ بند وہ بند، کچھ کرنا ہوتا 14 سال بہت ہوتے ہیں، لیکن کسی نے کچھ نہیں کرنا، اور نہ صلاحیت ہے نہ ارادہ ہے۔ تو لہٰذا جب کوئی قدرتی آفت آئے تو پھر قدرت سے اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ پاک یہ تو نے دی ہے تو ہی ٹال، یہ ہمارے قوم کا یا ہمارے جو حکمران ہیں یا جو ہماری ریاست ہے یہ اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے، انہوں نے نہیں کرنا سر، ورنہ اس دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لوگ چاند پہ پہنچ چکے ہیں، ہمارے نالے پھنسے ہوئے ہیں، تو لہٰذا یہ قوم جو ہے یہ پرائرٹی، یہ قوم کسی کی ترجیح ہے ہی نہیں۔ تو آپ تسلی رکھیں، اللہ سے دعا مانگیں، نفل پڑھیں، چھت کے اوپر چڑھیں، اذانیں دیں، اللہ تعالیٰ مصیبت ٹالے گا۔ اس حکومت کی طرف نہیں آپ نے دیکھنا، یہ 14 سال میں کچھ نہیں کر سکی، یہ اگلے 14 سال بھی یہ حکومت رہے گی، کچھ نہیں کر سکے گی، کیونکہ جو کچھ کرنا ہے اس کے اوپر پیسے لگتے ہیں، اور پیسے آپ پر لگانے پر ان کو موت پڑتی ہے۔ کوئی نہیں لگائے گا آپ کے اوپر پیسے، کوئی نہیں وہ کرے گا کہ جی ناجائز جو تعمیرات ہیں، جو غریبوں کی آبادیاں بس چکی ہیں ندی نالوں کے اوپر، ان کو ہم جو ہے وہ کوئی آبادیاں کوئی اور پلانٹ بنا کے دے دیں، پیسے لگیں گے نا اس کے اوپر، تو یہ اپنے روزی روٹی پہ کٹ نہیں لگائیں گے، اپنی عیاشیاں کم نہیں کریں گے۔ آپ مرتے ہیں مر جائیں، نو پرابلم، اور پیدا ہو جائیں گے، آپ تھوڑے پیدا کرتے ہیں بہت پیدا ہو جائیں گے، تو لہٰذا یہ ٹینشن نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی میں نے آخر میں بات بتائی تھی کہ عمران خان صاحب نے ویڈیو جاری کی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے نماز پڑھنے کی، یہ ویڈیو جاری کرنے کی اب کیوں ضرورت پڑی؟ پہلے انہوں نے پہلی دفعہ جب وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی، وہ گھڑی پکڑی گئی، اس میں کچھ 2 کے 3 بجے کا ٹائم لکھا ہے ایسی، وہ آ گئی۔ پھر انہوں نے 1-2 دفعہ عید کی نمازوں کے اوپر وہ گھڑی بچا کے ویڈیو پڑھائی، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے اس کے بعد پھر انہوں نے یہ تکلف ہی بند کر دیا، تو اب پھر ویڈیو بنی ہے اور وہ پورا ڈرامہ ایک شوٹ ہو رہا ہے۔ میرا صرف یہ سوال ہے کہ اس میں بھی منافقت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیوں دکھانا؟ آپ باقی لیڈروں کی دیکھیں جو ویڈیوز ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ویڈیو بن گئی، باقاعدہ شوٹ ہو رہا ہے۔ جب آپ وہ قربانی سے پہلے کہڑی دعا منگی جاندی؟ آپ اگر وہ والی دیکھیں کہ وہ بکرا ہاتھ لایا ہن نال دعا منگنی شروع کرتی ہیں، کدے والے ویکھ کے کیمرے کی طرف دیکھ کے۔ تو عمران خان صاحب کی جو ہے، میں اس پر زیادہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا، عموماً یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے، اس پر بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن عمران خان صاحب کا خاصہ یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کے اوپر بیوقوف بناتے ہیں۔ میں اس کی فرازک بڑی اچھی کر سکتا تھا
یعنی آپ کو ٹائم لائن پہ رکھ کے بتاتا کہ جی یہ سائے کتنے لمبے ہیں، یہ ٹائم خود دیکھ لیں کہ یہ عید کی نماز کا ٹائم ہے یا نہیں ہے، اور یہ لفافے میں کیا پکڑایا جا رہا ہے وہ خالی لفافوں میں لوگوں کو، غریبوں کو، اور یہ کون سی اس طرح کی شوٹ ہوتی ہے، یہ کون سی دعا ہوتی ہے جو کیمرے کی طرف دیکھ کے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ تو لیکن میں نے جان بوجھ کے صرف یہ آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان صاحب دین فروش آدمی ہیں، اور وہ اس طرح کے جو کام کرتے ہیں ابھی تک ثبوتوں کے ساتھ وہ ثابت ہو رہی ہیں چیزیں آہستہ آہستہ، کہ عمران خان صاحب نے اللہ، اللہ کے رسول اور ریاست مدینہ کے نام کے اوپر آپ کو بیوقوف بنایا ہے۔ یہ ویڈیو بھی آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے انہوں نے جاری کی ہے۔ اینکا لا کے نماز پڑھ رہے ہیں پائیں، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ میں چاہتا ہوں کہ پروڈیوسر صاحب، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آپ کو تصاویر دکھا دی ہوں، اگر نہیں دکھائی تو دیکھیں اور انجوائے کریں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔